अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 7 अगस्त 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज यकुम सफ़र 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलटने के बाद पैदा हुए हालात पर हुकूमत हिंद गहरी नज़र रखे हुए हैं। हुकूमत ने इस ताल्लुक से एक्शन प्लान भी तैयार किया है, जिसके बारे में एक कुल जमाती मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें हुकूमती अराकीन और तमाम अपोजिशन पार्टियों को बाखबर किया गया। हुकूमत की जानिब से वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि बांग्लादेश में इस वक्त तकरीबन 13,000 हिंदुस्तानी मौजूद हैं। हालांकि हालात इतने ख़राब नहीं हैं कि हिंदुस्तानी शहरियों को वहाँ से निकालना पड़े, लेकिन जब भी ज़रूरत महसूस होगी अपने शहरियों को वहाँ से निकालने में हिंदुस्तान पीछे नहीं हटेगा। इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, दीगर मरकज़ी वज़रा और अपोजिशन लीडरान शरीक हुए। मरकज़ी हुकूमत ने अपोजिशन लीडरान को मुतला किया कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। ख़ास तौर पर जो भी हालात सामने आएंगे इसके बारे में अपोजिशन को भी वाकिफ़ करवाया जाएगा। इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। रियासत महाराष्ट्र के चिंपुर में वाक़ NG आचार्य और DK मराठे कॉलेज की 9 मुस्लिम तालिबात ने कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। कॉलेज की जानिब से न सिर्फ हिजाब बल्कि कुर्ता पैजामा और टोपी पहनकर भी कॉलेज आने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इन तालिबात ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से इस मामले में फौरी समाअत की अपील की। चीफ जस्टिस ने भी इस मामले में फौरी सरगर्मी दिखाते हुए अपनी सरबराही में सहरुकनी बेंच तरतीब देने और जल्द ही इस पिटीशन को समाअत के लिए लिस्ट करने का हुक्म जारी किया है। तालिबात ने एडवोकेट हमजा लकड़ावाला और एडवोकेट जैदी के तवस्सुत से चीफ जस्टिस के रूबरू पिटीशन दाखिल की है, जिसमें यह दावा किया गया कि अनकरीब यूनिट टेस्ट होने वाले हैं और इन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए कोर्ट से अपील की जाती है कि वो फौरन इस पर समाअत करें। कांग्रेस पार्टी और इंडिया इत्तेहाद की जमातों ने सेहत और लाइफ इंश्योरेंस पर GST आयद करने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के अहाते में शदीद एहतजाज किया और GST को हुकूमत की मनमानी करार देते हुए इसे फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। इंडिया इत्तेहाद के लीडरान सेशन के आगाज़ से ऐन-क़ब्ल पार्लियामेंट हाउस के गेट पर जमा हुए और बीमा पर GST लगाने की मुखालिफत करते हुए नारेबाजी करने लगे। इनका मुतालबा था कि यह GST फ़ौरन वापस लिया जाए। एहतजाज में राहुल गांधी, शरद पवार, संजय रावत, मीसा भारती, राम गोपाल यादव और इत्तेहाद में शामिल दीगर लीडरान ने शिरकत की। मुंबई के मलाड के मुस्लिम अक्सरती इलाके मालोनी के होली मदर इंग्लिश हाई स्कूल की 16 साला होनहार तालिबा शेख तैयबा कौसर मोहम्मद आरिफ ने यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज के स्कॉलरशिप इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए इस इदारे की 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल कर ली है। अब तैयबा कौसर 10 अगस्त को आला तालीम के लिए सिंगापुर रवाना होंगी। तैयबा के वालिद, जो पेशे से दर्जी हैं, अपनी बेटी की इस कामयाबी पर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने अल्लाह के बारगाह में शुक्र बजा लाते हुए अपनी बेटी की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वक्फ बोर्ड एक्ट में मरकजी हुकूमत के जरिए 40 तरामीम के दरमियान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुरहानपुर किले में वाक़ तारीखी मस्जिद और कई मकबरों पर वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया है। 2013 में वक्फ बोर्ड ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हिदायत दी थी कि मस्जिद और मकबरा बोर्ड की मिल्कियत हैं और इस जगह को खाली कर दिया जाए। ताहम ASI ने इस हुक्म के खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल में जाने के बजाय हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करके दावा किया कि ये कदीम यादगारें हैं और ASI के तहफ़्फ़ुज़ में हैं। काबिल ज़िक्र है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में वाक़ किला कई एकड़ ज़मीन में मौजूद है। ASI ने दलील दी कि ये यादगारें कई दिहाइयों से इनके तहफ़्फ़ुज़ में हैं। महफूज यादगारों की हैसियत से दस्तबरदार हुए बगैर वक्फ इमलाक के तौर पर दोबारा इसकी दर्जाबंदी नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का मौक़िफ़ था कि मस्जिद और मकबरों को इसने जायज़ तौर पर वक्फ करार दिया। बोर्ड ने यह भी कहा कि इसके पास ASI को जगह खाली करने का हुक्म देने का इख्तियार हासिल है। बोर्ड ने यह भी दलील दी कि ASI को अदालत में रुजू होने के बजाय वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू करना चाहिए था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस GS आलूवालिया की बेंच ने अपने फैसले में मुशाहिदा किया कि ख़दीम यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट 1904 के तहत जारी करदा नोटिफिकेशन के ज़रिए जायदादों को
1913 اور 1925 میں سرکاری طور پر قدیم یادگار تسلیم کیا گیا اور ریکارڈ پر کچھ نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ یادگاریں کبھی بھی چیک کمشنر کی سرپرستی سے ہٹائی گئی۔ اتر پردیش حکومت نے گھریلو تنازعات سے بچنے کے لیے وراثت کی تقسیم کے ضوابط کو مزید آسان بنانے کی ہدایت دی ہے۔ مشترکہ خاندانی جائیداد کی تقسیم اور جائیداد کے بندوبست کے عمل کو آسان بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر وراثت کی تقسیم کا نیا نظام جلد نافذ کر دیا جائے گا۔ اتر پردیش حکومت کا دعویٰ ہے کہ وراثت کی تقسیم کے نئے نظام کے ذریعے عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کا ماحول تیار کیا جا رہا ہے، جس کے تحت جائیداد آسانی سے نسلوں کے درمیان بغیر کسی تنازع کے تقسیم کی جا سکتی ہے اور کوئی بھی شخص اپنی غیر منقولہ جائیداد اپنے خاندان کے افراد کو اپنی حیات میں آسانی سے منتقل کر سکے گا۔ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خون کے رشتہ داروں کو جائیداد عطیہ کرنے کے نظام کو آسان بنانے کے بعد اب اور بڑی سہولت عوام کو دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے الیکشن کمیشن کے جموں کشمیر کے دورے اور اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کو حتمی شکل دینے کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن کو جموں کشمیر میں وہ غلطیاں نہیں دہرانی جانی چاہیے جو پارلیمانی الیکشن میں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف بہت انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے لیکن یہ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ میں انہیں ہوشیار کرنا چاہتا ہوں ایسی غلطیاں نہ کریں جس سے یہاں بچے کچے امن سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ باتوں کا اظہار فاروق عبداللہ نے شری نگر میں میڈیا سے بات چیت کے دوران کیا۔ ایک سوال کے جواب میں نیشنل کانفرنس کے صدر نے ہندوستان کو سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش میں اس کے مشرقی محاذ پر پیدا ہوئے صورتحال سے محتاط رہنا چاہیے۔ بنگلہ دیش عدم استحکام کے اس دور میں ہندوستان کی چوکسی سب سے اہم ہے۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل نے وقف بورڈ قانون میں ترمیم کے حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ صدر کونسل سید نصیر الدین شاہ نے مطالبہ کیا کہ ترمیم کے بعد علیحدہ درگاہ بورڈ قائم کیا جائے۔ انہوں نے نئی دہلی میں پریس کانفرنس میں کہا کہ موجودہ وقف قانون میں درگاہوں کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ علیحدہ درگاہ بورڈ قائم کیا جائے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ وقف بورڈ موجودہ شکل میں آمرانہ انداز میں کام کرتے ہیں، ان کی کارکردگی میں کھلاپن نام کو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ وقف ترمیمی بل جامع ہوگا۔ ہم مسودے کا جائزہ لینے کے بعد اپنی سفارشات اور تجاویز دینا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کو مختص کردہ عازمین حج کے جملہ کوٹے میں سے 70% کوٹے کا انصرام حج کمیٹی آف انڈیا کرے گی، جبکہ باقی 30% خانگی حج گروپ آرگنائزرز کے لیے مختص کیا جائے گا۔ حکومت ہند کی حج پالیسی برائے 2025 میں یہ بات کہی گئی۔ 2024 میں حج کمیٹی آف انڈیا کو 80% جبکہ خانگی حج گروپ آرگنائزرز کو 20% کوٹا دیا گیا تھا۔ 2024 میں 70 سال سے زائد عمر کے درخواست گزاروں اور بغیر محرم سفر کرنے والی خواتین اور عام زمرے کے درخواست گزاروں کو ترجیح دی گئی تھی۔ نئی حج پالیسی میں 65 سال سے زائد عمر کے درخواست گزاروں اور بغیر محرم کے حج کرنے والی خواتین اور اس وقت کے عام زمرے کو ترجیح دی جائے گی۔ نئی حج پالیسی میں کہا گیا ہے کہ سفر حج کی پرمشقت نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 65 سال یا اس سے زائد عمر کے عازمین کے لیے ایک ساتھی کا ہونا ضروری ہے۔ محفوظ زمرے کے تحت 65 سال یا اس سے زائد کسی تنہا عازم کا رجسٹریشن نہیں کیا جائے گا۔ 2024 کی پالیسی میں جو 2023 کی پالیسی کا سلسلہ ہے، 70 سال سے زائد عمر کے عازمین کے لیے ساتھی کا ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ نئی پالیسی میں کہا گیا ہے کہ 65 سال اور اس سے زائد عمر کے عازمین کا محفوظ زمرے کے تحت رجسٹریشن کیا جائے گا۔ 65 سال یا اس سے زائد عمر کی بغیر محرم کی سفر کرنے والی خواتین کے لیے 45 تا 60 سال عمر کی ایک ساتھی کا ہونا ضروری ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ حج کمیٹی آف انڈیا میں بڑے پیمانے پر بدعنوانیاں ہو رہی ہے، جو وزارت اقلیتی امور کی ایک شاخ ہے۔ انہوں نے اس معاملے کی CBI کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اسدالدین اویسی نے لوک سبھا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حج کمیٹی آف انڈیا میں کوئی مستقل چیف ایگزیکٹو آفیسر نہیں ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ اس کے نتیجے میں کرپشن کے کئی واقعات پیش آئے ہیں اور حال ہی میں حج ادا کرنے والے ہندوستانیوں کو مشکلات پیش آئی ہیں۔ اویسی نے الزام لگایا کہ عہدیداروں نے ہندوستانی حجاج کرام کے لیے سعودی عرب میں غیر معیاری عمارات کا انتخاب کیا، جس کی وجہ سے انہیں کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سپریم کورٹ نے بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے کی ایک درخواست پر سماج سے اتفاق کیا ہے، جس میں یہ پیچیدہ سوال اٹھایا گیا کہ بچوں کی شادی کی روک تھام سے متعلق سیکولر قانون کا اطلاق مسلمانوں پر ہوگا۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس جے پی پاردیوالا اور جسٹس منوج مشرا پر مشتمل بینچ پر سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے یہ سوال رجوع کیا۔ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے یہ درخواست داخل کی۔ سالیسیٹر جنرل نے کہا کہ بچوں کی شادیوں کے بارے میں مختلف ہائی کورٹس کی جانب سے مختلف خیالات ظاہر کیے جانے کے پیش نظر اس معاملے پر ترجیحی بنیادوں پر سماعت کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ بعض ہائی کورٹس اس مسئلے پر پرسنل لاز کا نوٹ لے رہی ہے اور متضاد فیصلے دیے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ میں کئی خصوصی لیو پٹیشن دائر کی جا رہی ہے۔
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نیو یارک میں مختلف بین الاقوامی اداروں کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز اور تاجر برادری کے ساتھ اجلاس میں شرکت کر کے تلنگانہ میں سرمایہ کاری کی ترغیب دی۔ نیو یارک میں ہندوستانی قونصلیٹ جنرل کی جانب سے لنچ پر اجلاس کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں کئی اہم اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی اور تلنگانہ میں سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ لیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ تلنگانہ سرمایہ کاری کے لیے موزوں مقام ہے۔ اجلاس میں 20 کمپنیوں کے صدور نشین چیف ایگزیکٹو آفیسرز نے شرکت کی، جن کا تعلق فارما، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بایوٹیک، شپنگ، GCC اور EV جیسے شعبے جات سے ہے۔ ریونت ریڈی نے حیدرآباد کی تاریخی اہمیت اور حکومت کی جانب سے صنعتی ترقی سے متعلق منصوبے کی تفصیلات پیش کی اور کہا کہ میں یہاں دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ میری ریاست کے خوابوں و عوام کی توقعات اور امیدوں سے واقف کرواؤں۔ چیف منسٹر کی حیثیت سے یہ میرا پہلا دورہ امریکہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں آپ تمام سے زیادہ ڈالرز حاصل کر کے وطن واپس ہوں گا۔ چیف منسٹر نے حیدرآباد میں صنعتی ترقی کے امکانات بیان کیے اور کہا کہ تلنگانہ سرمایہ کاری کے لیے بہتر مقام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سافٹ ویئر، لائف سائنسز و فارما شعبے جات میں ایک مضبوط مرکز کا موقف اختیار کر چکا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر آبپاشی و سول سپلائز اتم کمار ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت ریاست کے تمام مستحق غریب خاندانوں کو آئندہ 5 سالوں میں اندرما ہاؤسنگ اسکیم مکانات فراہم کرنے کے عہد پر قائم ہے۔ اتم کمار ریڈی نے حضور نگر کے راما سوامی گٹے میں ہاؤسنگ کالونی کا دورہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے سابق BRS حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں ہاؤسنگ کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ BRS حکومت نے ڈبل بیڈ روم مکانات اسکیم کی غیر معمولی تشہیر کی، لیکن حقیقت میں یہ محض انتخابی جملہ ثابت ہوا اور عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ KCR حکومت نے بے گھر خاندانوں کو دھوکہ دیا ہے۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر جتیندر نے جرائم کا 6 ماہی جائزہ اجلاس تمام CPs، SPs، زونل IGs، رینج DIGs اور اسٹاف آفیسرز کے ساتھ منعقد کیا، جس کا مقصد جرائم کے رجحانات کا تجزیہ کرنا، عوامی سلامتی میں اضافہ اور قانون کے نفاذ میں بہتری کے لیے جرائم کو روکنے کی حکمت عملی تیار کرنا تھا۔ DGP نے احتیاطی پولیسنگ پر توجہ مرکوز کرنے، راڈی شیٹرز اور غیر سماجی عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام الناس کے ساتھ مثبت روابط کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین، بچوں کے خلاف جرائم، سائبر جرائم اور نارکوٹکس کو قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ DGP نے روڈ سیفٹی کی بہتری پر بھی زور دیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ روڈ سیفٹی کے معمول کے اجلاس تمام فریقین کے ساتھ منعقد کیے جائیں۔ جاریہ سال جملہ سڑک حادثات میں کمی ہوئی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ حادثات کے امکانی مقامات کی نشاندہی کرنے کے لیے مضبوط مساعی کی جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اصلاحی اقدامات کیے جائیں جس سے اموات میں کمی ہو۔ تلنگانہ حکومت نے گریٹر حیدرآباد کے شہریوں کو پینے کے پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے دریائے گوداوری سے شہر کو پانی منتقل کرنے کے دوسرے مرحلے کے کاموں کو سبز جھنڈی دکھا دی ہے۔ اس سلسلے میں دوسرے مرحلے کے کاموں کے لیے حکومت نے 5560 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ اس سلسلے میں محکمہ بلدی نوجوانس کے پرنسپل سیکرٹری دانا کشور نے GO 345 جاری کر دیا۔ گوداوری سے شہر کو پانی منتقل کرنے کی اس اسکیم سے حیدرآباد کو اضافی پانی منتقل ہوگا، جس کے ذریعے حمایت ساگر اور عثمان ساگر ذخائر آب کا دوبارہ احیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ کام ہائیبریڈ یونٹی موڈ پالیسی کے تحت مکمل کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق فی الوقت حیدرآباد میں پینے کے پانی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے تمام ذرائع سے 580 تا 600 MGD پانی سربراہ کیا جا رہا ہے۔ سال 2030 تک پینے کے پانی کی ضروریات کی طلب کو پورا کرنے کے لیے 170 MGD اضافہ پانی کو سربراہ کرنے کا حکومت نے نشانہ مقرر کیا ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ حکومت کے مجوزہ وقف بل کا مقصد مسلمانوں کی وقف جائیدادوں کو چھیننا ہے۔ ہندوستان میں اقلیتوں کے دستوری حقوق کے عنوان سے کانسٹیٹیوشن کلب میں منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے اسدالدین اویسی نے کہا کہ یہ بات کس قدر مضحکہ خیز ہے کہ جس میں BJP نے کسی ایک مسلم MP کو پارلیمنٹ میں منتخب نہیں کروایا، وہ وقف ممبران میں مسلم خواتین کی شمولیت کی بات کر رہی ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا کہ وقف جائیدادوں کو چھیننے کے مقصد سے یہ ترامیم لائی جا رہی ہے۔ اس قانون کی اصل وجہ مذہب کی آزادی کو متاثر کرنا ہے۔ مودی حکومت چاہتی ہے کہ وقف بورڈ کی خود مختاری ختم کی جائے، جبکہ یہ عمل مذہب کی آزادی کے خلاف ہے۔ بھارت راشٹر سمیتی کے ورکنگ صدر KT راما راؤ کے خلاف پولیس نے کیس درج کیا ہے۔ KT راما راؤ اور پارٹی کے 2 دیگر لیڈروں کو غیر مجاز ڈرون اڑانے کا الزام ہے۔ راما راؤ اور سابق MLA بلکا سمن اور وینکٹرمنا ریڈی کے خلاف 26 جولائی کو کالیشورم پروجیکٹ کے ایک حصہ میڈی گڈا بیریج کے دورے کے دوران واقعے کے سلسلے میں ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کی گئی۔ FIR جے شنکر بھوپال پلی ضلع کے مہادیو پور پولیس اسٹیشن میں درج کی گئی۔ پولیس کے مطابق BRS کے لیڈروں نے دوپہر 12:30 بجے کے درمیان امبٹ پلی گاؤں کے میڈی گڈا لکشمی بیریج پر بغیر اجازت کے ڈرون چلایا۔ میڈی گڈا کے ایک اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر ولی شیخ نے پولیس میں شکایت درج کرائی۔
مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب ظہیر الدین علی خان کا انتقال ہو کر آج 1 سال مکمل ہوا ہے۔ آج ان کی برسی کے موقع پر کچھ باتوں سے میں ناظرین کو واقف کروانا چاہتا ہوں جو بہت کم لوگ واقف ہیں۔ ظہیر صاحب کی شخصیت کے کئی پہلوؤں سے عوام و خاص کی بڑی تعداد واقف ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ خود کو پس پردہ رکھتے ہوئے قوم و ملت کے وہ کام انجام دیا کرتے تھے جن پر کوئی غور تک نہیں کرتا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی خدمات کا بدل انہیں اس دنیا میں حاصل ہو، اور نہ ہی انہیں کسی منصب و مرتبے کی خواہش تھی، بلکہ وہ ہر لمحہ ملت کی ترقی کے لیے راہیں تلاش کرنے اور نوجوانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کا خواب لیے جدوجہد کرتے اور ظالم کو دندان شکن جواب دینے اور اسے ظلم سے روکنے جمہوری دائرے میں اختیار کا استعمال کرنے کے حق میں رہتے۔ جناب ظہیر الدین علی خان، جنہیں کئی لوگ ظہیر بھائی بھی کہتے، ہر عمر کے لوگوں سے انتہائی عاجزی و انکساری سے پیش آتے، اپنے ہم عمر اور اپنے سے بڑوں کو بھائی اور اپنے سے کم عمر نوجوانوں اور بچوں کو بابا سے مخاطب کرتے تھے، خواہ وہ ان کے ملازم ہی کیوں نہ ہو۔ جناب ظہیر الدین علی خان صاحب نے گزشتہ 30 سالوں میں سماجی، ملی اور علمی شعبے جات میں غیر معمولی خدمات انجام دیتے ہوئے اپنی شناخت بنائی۔ جناب ظہیر الدین علی خان صاحب نے جناب عابد علی خان صاحب مرحوم اور جناب زاہد علی خان کی سرپرستی و رہنمائی میں سماج، بالخصوص ملت اسلامیہ کے غریب مسلمانوں میں تعلیم کو عام کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ وہ سیاست ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کے ڈائریکٹر، عابد علی خان ایجوکیشنل ٹرسٹ، ادبی ٹرسٹ اور سیاست ملت فنڈ کے سیکریٹری تھے۔ علیحدہ تلنگانہ تحریک میں جناب ظہیر الدین علی خان نے غیر معمولی رول ادا کیا۔ حیدرآباد اور تلنگانہ کے دیگر علاقوں میں پولیس کی جانب سے مسلم نوجوانوں کی ہراسانی اور دیگر معاملات میں جناب ظہیر الدین علی خان نے متاثرین کی قانونی مدد کرتے ہوئے انصاف رسانی کی مساعی کی۔ جناب ظہیر الدین علی خان نے عابد علی خان ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ذریعے اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے اردو دانی اور زبان دانی کے امتحانات کے ذریعے 6 لاکھ سے زائد افراد کو اردو سے ہم آہنگ کیا۔ ملت کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو مؤثر روزگار کی رہنمائی کے لیے کال سینٹر ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں نئے اور پرانے شہر کے ہزاروں نوجوانوں نے تربیت حاصل کرتے ہوئے ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ملازمت حاصل کی ہے۔ مسلم نوجوانوں کی پولیس میں بھرتی کے لیے تربیت کے سلسلے میں جناب زاہد علی خان کی نگرانی میں جناب ظہیر الدین علی خان نے ماہرین کے ذریعے جسمانی تربیت اور تعلیمی قابلیت کو پروان چڑھانے کا کام انجام دیا۔ سرکاری ٹیچرز کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے امتحانات کی تیاری کا اہتمام کیا گیا۔ ٹیچرز ٹریننگ کے ذریعے تقریباً 11,000 لڑکے لڑکیوں کو سرکاری ملازمت حاصل ہوئی ہے۔ جناب ظہیر الدین علی خان صاحب کے ایسے کئی ایک کام ہیں جس کو بتاتے بتاتے مجھے کچھ گھنٹے کیا پورے دن بھی کم پڑ جائیں گے۔ ان کی خدمات کو کوئی متاثر نہیں کر سکتا، ان کے بے لوث محبت کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ میں تمام ناظرین سے ان کی برسی کے موقع پر جناب ظہیر الدین علی خان کے لیے مغفرت کی دعا کا طلبگار ہوں۔